नाम है मोनी संवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश हेल्थ और हम में हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक ऐसे डॉक्टर को लेकर आएँ जो आपके जो दिनचर्या है आपके लिए हर रोज़ की एक परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं उनको किसी न किसी तरह से सॉल्व किया जाए, न सिर्फ सॉल्व किया जाए बल्कि उसके सही मसाइल जो हैं वो आपको पता चले कि आखिर हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं या जो हम आजकल नई नई बीमारियों के नाम सुन रहे हैं वो आखिर हैं क्या। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, आपका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन अबू शुजा साहब, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो शिकागो अमेरिका से हैं, हिंदुस्तान अभी आए हुए हैं और हमें मौका मिला है उनसे बात करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं मुंसिफ टीवी के वो समझें कि आखिर ये साइकोलॉजी है क्या और इसका एक ह्यूमन नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या असर पड़ता है, वो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है और हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत कम एज के बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक परेशानियां झेल रहे हैं। क्या रीज़न है, डिप्रेशन क्या है, इसका क्या सीधा कनेक्शन है, थोड़ा सा मुझे बताएं। हाँ, देखिए मोनी साहब, आपने जो फरमाया यूथ में और हर कोई इस ज़माने में हर एज में एक अजीब किस्म की कैफियत है लोगों में, एक हैजान है, बेचैनी है, एक जो है स्ट्रेस हो गया है लोगों को। वो है कि हम इस दौर में, इस कॉम्पिटिटिव दौर में हम किस तरह अपने आप को पेश कर सकें। इस कंपटीशन में आदमी जो है अपनी जो क़ुव्वत है, उसको जो सोचने की सलाहियत है, जो ब्रेन का फंक्शन है, डिमांड बढ़ गया है। बहुत से फंक्शन ब्रेन को करने पड़ते हैं जो पहले नहीं थे। स्ट्रेस इसलिए बढ़ा है कि लोगों के नीड्स तो वही हैं, बुनियादी ज़रूरतें तो वही हैं, मगर वांट्स बढ़ गए हैं, ख्वाहिशें बढ़ गए हैं। इस ख्वाहिश का नतीजा ये है कि ब्रेन को जो है बहुत सा नरिशमेंट की ज़रूरत है, न्यूरो ट्रांसमिशन की ज़रूरत है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की ज़रूरत है। ये बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक को सबको परेशान कर रखा है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जो है, जितना ब्रेन को जितना ब्लड मिलना चाहिए, जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जितना ट्रांसमिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सक रहा है क्योंकि इंसान को सोचने के लिए कम समय है और उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करना है। तो इसकी वजह से और हमारा माशरा जो सोसाइटी है, वेस्टर्न कल्चर है, इज़ मूव्ड बाय वांट्स नॉट बाय नीड्स। बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ज़्यादा नहीं है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने की तरफ ज़्यादा है। इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एक हैजानी कैफियत, पैनिक की कैफियत, एंक्शियस एंग्जाइटी पैदा होती है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ठीक है, अभी पहले इस लफ्ज़ से भी बहुत सारे लोग बिल्कुल नावाकिफ़ थे कि एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है और ये जब ये मतलब डिप्रेशन क्या है, लेकिन अब ये क्योंकि आम हो गया है, क्या लगता है कि इससे निकलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से इनसे लोगों को बचना चाहिए और क्या वो बेहतर तरीके हैं कि वो दिमाग को भी वो रिलैक्सेशन मिल सके? हाँ, देखिए, ये सब पहले भी था, अब भी है, मगर पहले जो थे, जो मसाइल थे, जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज़ थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। अब के जो मसाइल हैं बड़े गंभीर थे क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल भी मॉनिटर करना पड़ा है, लोगों को इमोशनल भी मैनेज करना है, इंटेलेक्चुअल भी हैंडल करना है। तो जो सादे सीधे मसाइल थे ज़िंदगी के, वो जो है कॉम्प्लेक्स और उलझ कर रह गए हैं। एंटेंगलमेंट बोलते हैं उसको, 4-5 मुख्तलिफ तरीक़ों से हमको हैंडल करना पड़ता है। पहले लोग थे अपना सोचते थे, मुख्तसर जवाब था, तालीम में भी जो है वो लोग ये नहीं करते थे, बहुत आसान जवाबात थे, आसान सॉल्यूशंस थे। अब आसान चैलेंजेस नहीं है, आसान सॉल्यूशंस भी नहीं है। इसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि भाई कम्पीट भी करो, कॉम्प्लीमेंट भी करो, फिर फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बढ़ गया है। लोगों में जो कंपटीशन है, लोगों में जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गया है, नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, उससे बहुत सवालात उठ खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से ये जब चैलेंजेस हो रहे हैं तो इंसान घबरा कर फ्रस्ट्रेट हो जाता है
یعنی فرسٹریشن کو اردو میں کہیں گے کہ نا امید ہوتا ہے. نا امید ہو کر وہ ایسی چیزیں سوچتا ہے جو حقائق سے دور ہوتے ہیں، نگیٹو وزم کی طرف جاتے ہیں، منفی سوچ کی طرف جاتے ہیں. جو پازیٹیو اینڈ پلیجریبل تھاٹس ہیں، جو ہیپی تھاٹس ہیں، وہ نکل کر اس کی جگہ نگیٹو تھاٹس آتے ہیں. اس کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے. پہلے بھی انگزائٹی تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی. اب کی جو انگزائٹی ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس پر جو ہے انفارمیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے جو ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے برین پر اور مائنڈ پر اور انسان کی روح پر، یہ اٹ ڈیمانڈس لاٹ آف اٹینشن، لاٹ آف کنسنٹریشن، لاٹ آف فلٹریشن. اتنے کتنے معلومات ہو رہے ہیں، کس کو کیا کریں گے. آپ جو ہے ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہے انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سیل فون میں بھی ہے. تو دیز آر دا پروسیس انفارمیشن. کتنا دماغ کریں گا. دیکھیے آج جو سوچ ہے ہمارے باپ دادا کے لیے اتنے چیلنجز نہیں تھے. وہ سوچتے تھے سمجھے کہ 500 سے 1000 اسٹیمولائی یعنی میسیجز جاتے تھے. اب ہمارے لحاظ سے ایک عام آدمی کو 5000 سے زائد، 10,000 بلکہ 20,000 تک وہ اسٹیمولائی جاتے ہیں، جو برین کو ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی واٹ شوڈ بی دا ریسپانس. اس کی وجہ سے دماغ کو بہت کام کرنا پڑ رہا ہے. وہ جو ہے سائیکو موٹر، سائیکو سینسری سسٹم الرٹ میں آ جاتا ہے. جب الرٹ ڈیمانڈ برابر نہیں ہوتا تو اس کو سپلائی کم ہوتی ہے نیورو ٹرانسمیشن کی. جس طرح گاڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے کیونکہ آپ کو گیس کی بھی ضرورت ہے، ٹرانسمیشن آئل کی بھی ضرورت ہے، انجن آئل کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طرح برین میں بھی جو ہے ذرا اس کو وقفہ چاہیے ٹو تھنک اینڈ پروسیس اینڈ ریسپانس کریکٹلی. مگر ہم اتنا وقت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ انگزائٹی پیدا کرتا ہے. جب انگزائٹی ہوتی ہے تو انسان اپنے مسائل کو پازیٹیو انداز میں ریئلسٹک نہیں سوچ سکتا. اسی وجہ سے جو ہے دس ایرا از کالڈ این ایرا آف انگزائٹی، ایرا آف اسٹریس، ایرا آف ڈپریشن. یہ ہے دیکھیے. اور سب کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جو ماحول چل رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکلی ماحول ہو یا اپنی عام زندگی میں ماحول ہو، وہ کہیں نہ کہیں نگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے. ابھی آپ نگیٹیوٹی کا ذکر کر رہے تھے. کیا قدم اٹھانے چاہیے انسان کو خود کے لیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بچ جائے نگیٹیوٹی سے اور پازیٹیوٹی کی طرف وہ بڑھے؟ دیکھیے یہ اچھا سوال ہے اور یہ آسان سوال نہیں ہے کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں. آپ کو لا محالہ اس کا جواب دینا ہے. تو جب اسٹریس زیادہ ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کمپلیکسٹی ہے تو آپ کو لا محالہ انگزائٹی ہونا بھی ضروری ہے. اگر انگزائٹی نہ ہو تو انسان آگے بڑھنے کا شوق نہیں رہ سکتا. انسان کی انگزائٹی بھی جو ہے صحیح لیول پہ ہو تو اس سے بہت فائدے ہیں. انگزائٹی ہونے سے برین اور ہارٹ دونوں دوستی کر لیتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو پروجیکٹ میرے سامنے ہے اس کو حل کرنا چاہیے. اگر انگزائٹی نہ ہو تو آدمی ناکام ہوتا ہے. انگزائٹی جو ہے ایک پازیٹیو فورس ہے مگر ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں جو دھارمک مسئلے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بیچ میں آ جاتے ہیں اور اسلامک سائیکالوجی کو لے کر بھی ہم بات کر رہے تھے. یہ اصل میں ورڈ کیا ہے اسلامک سائیکالوجی؟ اس کا کیا اصل میں امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیے صاحب، سب کا دماغ ایک ہے. انسانیت کا دماغ یہ ہے. اس کو یونیورسل مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہیومن مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. سب کا جو برین ہے ایک فزیکل اسٹرکچر ہے جو انسان کا ہے، ہر ایک کا. اس کو جب ٹرین کرتے ہیں، ہم سوچنے کی صلاحیت آتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت آتی ہے، اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. جو ڈیمانڈ ہے، جو اہم چیز ہے اس کی طرف پہلے متوجہ ہوں، جو غیر اہم ہے اس کو دور رکھا جائے لیٹر ٹائم. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اور اپنے فہم از مائنڈ، وہ صحیح کریں. قرآن میں اسلامک طور پر یہ ہے کہ تزکیۃ النفس ہے. وہ تزکیۃ النفس ہی جو ہے وہ اسلام کا کیریکٹر ہے، اسلام کا مغز ہے، اسلام کا جو ہے اصل پھل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب کتاب بھی پڑھتے تھے، علم بھی دیتے تھے اور حکمت کی باتیں کرتے تھے اور تزکیہ کرنے کی باتیں کرتے کہ قلب کو کس طرح صاف کیا جائے. تو یہ آج کل وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا قرآن کی آیت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کیا وہ فلاح پا گیا، بڑی کامیابی حاصل کیا. جو جیسا ہے غصہ ہے، حسد ہے
اور جو ہے جلن ہے لوگوں سے مل کر، اور نگیٹو مایوسی ہے اور بے صبری ہے، یہ سب نگیٹو کوالٹیز ہے. یہ اپنے نفس کو جو ہے دشمن ہے. ہمارے دشمن ہماری زبان ہے، ہمارے دشمن ہماری ایموشنس ہیں، جذبات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ریونج ہے، جو ہے بدلہ لینے کا، یہ سب نگیٹو ہے. اس کے لیے ہم کو پازیٹیو رہیں گے، اپنے نفس کو، اپنے زبان کو، اپنے غصے کو اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاک کیا وہ بڑا کامیاب رہا. آن دا ادر ہینڈ وہ قد خاب من دسہا، جو اپنے نفس سے بے خبر رہا، اس کو بے لگام چھوڑ دیا، وہ بڑا عظیم نقصان میں ہے. خسا دسہا من خاب من دسہا، یعنی اپنے آپ کو کھو دیا، یعنی اپنے آپ کو ویسٹ کیا، اپنے لیے جو ہے زندگی کو جو انمول موت اور جو ہے ابدی تحفہ ہے اس کو کھو بیٹھا ہے. اس کے لیے قرآن میں اسلامک سائیکالوجی یہی ہے تزکیۃ النفس، یہی ہے تزکیۃ الروح، یہی ہے تزکیۃ القلب، کہ انسان اپنے حواس کو قابو میں رکھ سکے، اپنے زبان کو قابو میں رکھ سکے، اپنے ریونج اور اپنی بہیمانہ یعنی اینیملسٹک جو وہ ہیں اس کو کنٹرول کریں، صبر کریں، شکر کریں. اس سے کامیابی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے آپ جو لفظ کی استعمال کیے ہیں وہ تزکیۃ النفس ہے، روح کی پاکیزگی. جو ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، کیا یہ آج کے دور کی دین ہے؟ کیونکہ جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو پرانے دور تھے لوگوں کی نیڈز اتنی ہی تھی لیکن انہوں نے اپنی خواہشیں بڑھا لی ہیں. تو کیا آج کے دور ہے، یہ کمپٹیٹیو دور ہے، ہر کوئی آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات دونوں طرف سے صحیح ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا گیا کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے چیلنج کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بھی سنوار کر چلنا ہے، نکھر کر چلنا ہے، تاکہ جو دنیا کے جو مطالب ہیں، دنیا کے جو کام کرنے ہیں وہ ضرور کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. اور یہ زندگی ایک بزنس ہے، جو اس زندگی میں صبر اور شکر اور استقامت سے کام کریں گا وہ جو ہے کامیاب رہے گا، ورنہ جو ہے وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب جو چیلنجز ڈپریشن کے ہے، اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور پریویلنٹ. پوری دنیا میں ڈپریشن کا دور ہے. اتنے لوگ آج سمجھے کہ 20% آف دا پیپل آل اوور دا ورلڈ، 15 سے 20% اینی گیون ٹائم دے آر ایدر دے آر اینکشیس، ورریڈ، فرسٹریٹڈ، اور فوبک، فیئرس ہے یا ڈپریس ہے. تو ان چیلنجوں کو سیکھنے کے لیے راز زندگی یہی ہے کہ خوف سے نکل کر باہر آئیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے خوف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا ہے. لا خوف الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا زار الا اللہ، کہ اللہ جو ہر چیز پر ہمارے کامیاب ہیں، اور ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے، ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اور جو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہم قائم رہنا چاہیے. جب ہم اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا انزائٹی میں ہوتے ہیں، اس کا پروفیشنل اور پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے بڑا چیلنج ہے. جی. اس کو آسانی سے بیان کرنا ذرا سا مشکل ہے، مگر کاگنیٹیو فنکشن جو برین کا ہے بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایک کمپیوٹر بنائے ہیں، چپس ڈالے ہیں ہمارے اوپر، کارٹیکل ایک چپس بنا ہوا ہے، ایک سپر کمپیوٹر ہمارے ذہن میں لگا دیا اللہ تعالیٰ. اس کو کس طرح یوز کرنا چاہیے، کب یوز کرنا چاہیے، کب ریسٹ دینا چاہیے، کب اس کو جو ہے راحت دینا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. اگر آپ اوور ٹائم کرتے رہیں گے زندگی میں 24/7 تو لازمی ہے کہ وہ مشین فیل ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ذہن کو بھی جو ہے راحت دینا چاہیے، ریلیکسیشن دینا چاہیے، اپنے لائف کی زندگی کو بھی آرگنائز کرنا چاہیے. آپ جو ہے انتشار ذہن کا زمانہ ہے، ابتلا کا زمانہ ہے، چیلنجز کا زمانہ ہے، مگر کی ٹو دس آل چیلنجز از ناٹ ٹو میک یور مائنڈ شیٹرڈ. ہر طرف کونے کونے میں پھنس گئے تو انسان کو جو ہے مرکوز ذہنیت کی ضرورت ہے،
فوکس کر کے یہ کام کرنے کے ہیں آج کر کے رہوں گا, یہ کرنا ضروری ہے, دوسرے باقی کام نہیں کرنا ہے تو اس کو ذرا اوائڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سینس آف ہیومر بھی پیدا کرنا ہے, ایکسرسائز بھی کرنا ہے, لوگوں سے اچھا ہنس کر مسکرا کر ملنا ہے. تو یہی جو ہے سوغات زندگی ہے کہ زندگی میں مسکراتے رہیے, ہنستے رہیے, چاہے مشکلات تو آتے ہی رہیں گے پہلے سے, بٹ یو ہیو ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار دا کمنگ چیلنجز. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی جو ہے ہمیشہ جو ہے خوشیوں کا سودا لائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشیوں کے بجائے ناکامیوں کا بھی تحفہ آپ کو پیش کریں. تو انسٹیڈ آف فیئرنگ فیلیورس یو شوڈ ویلکم دا فیلیورس آلسو ایز گفٹ ٹو یو. جب کوئی پرسن جو ہے اسٹریس یا انزائٹی سے گزر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوگا اگر وہ بہت زیادہ ہی لیول پر بڑھ جائے, وہ اس چیز کو لیول نہ کر پائے یا مینیج نہ کر؟ دیکھیے جہاں تک ہو سکے آدمی کو جو ہے پہلے سے احتیاطی طور پر پریکاشنری طور پر الرٹ رہنا چاہیے کہ زندگی میں ایسے اوور ویلم نہ ہو جائے کہ چیلنجز سے غرق آب ہو جائے, یعنی غرق ہو جائے. تو پریونٹیو میجرز تو یہی ہے کہ کام مختصر, کنڈینسڈ اور فوکسڈ رہے اور گول اورینٹڈ رہیں, اور جو ہے ڈسٹریکشن سے بچیں, ویڈ آؤٹ کریں, خیالات کو جو منتشر ہیں وہ نکالیں اور مرکوز کر کے یہ مسٹ ہے تو اس پر کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا بتایا ہوں اس میں ایک ٹریننگ ہے, مائنڈ کو ٹرین ہے, ایڈکشن ہے, دوسرا اٹریکشن ہے, ڈسٹریکشنس ہے, اس کو دور رکھنا چاہیے, ورنہ دماغ کی جو کیفیت ہے وہ لازماً جو ہے انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے, ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے, بعض وقت سوسائڈ کی طرف لے جاتی ہے, بعض وقت جو ہے ہیجانی کیفیت ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پروفیشنل ہیلپ بھی لینا ضروری ہے. ریلیجیس ہیلپ بھی کام آ سکتی ہے, مگر پروفیشنل ہیلپ کی بہت ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں جب ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جو ہے باتیں لوگ جو ہیں مطلب اس سے گزر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ پاتے. تو اس سچویشن میں واقعی کیا ایک اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائے اور جو ہے آپ کے تھوڑے سے اس کنڈیشن کو سمجھ کر ایک بہتر رائے دے سکے؟ دیکھیے مونس صاحب, وہ تو صحیح بات ہے. یہ جو ہوتا ہے کرائسس, اس میں ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. فیملی سپورٹ از گڈ سپورٹ, فرینڈ سپورٹ از گڈ سپورٹ, مگر انٹلیکچوئل سپورٹ نہیں مل سکتی. جو میں اب سمجھا رہا ہوں بھئی, یہ برین ہے, یہ مائنڈ ہے, یہ جو ہے اسے کاگنیٹیو سسٹم ہے, یہ جو ہے نیورولوجیکل سسٹم ہے, سائیکالوجیکل سسٹم ہے, یہ فلاسفیکل ہے. ایسے 7 لیئر میں جو برین ہے وہ کئی اس میں لیئرس میں ہے. تو سپورٹ سسٹم ایز اے فیملی, ایز اے فرینڈ از ہیلپ فل, مگر وہ پروفیشنل ہیلپ نہیں ہو سکتی. وہ پروفیشنل ہیلپ میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا, پرابلم ویئر اٹ اسٹارٹیڈ, ادھر اس از فرام فائنینشیل, ایز اے ریلیشن, ایز ایموشنل ہے, فیلیورس ہے, چیلنجز ہے, ڈیورس ہے, ڈیتھ ہے. ایسی چیزوں کو ان ڈیپتھ جا کر پروفیشنل کی ہیلپ کی ضرورت ہے. امید آپ اس کو سمجھیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ہیلتھ اور ہم کے پروگرام میں آپ ڈاکٹر قطب الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے کہیں نہ کہیں جو یہ چیزیں ہیں اس سے اگر آپ ڈپریشن سے جوجھ رہے ہیں, اسٹریس سے جوجھ رہے ہیں, اس سے کس طرح سے آپ مدد لے سکتے ہیں, آج کے دور کا اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے, کیسے کمپٹیٹیو زمانے میں آپ کو جو ہے پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے, وہ انہوں نے ایک بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو درشک ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں, وہ بھی اس کو سمجھیں گے اور یہ جو اسٹریس ہے اور ان ساری چیزوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کریں گے. پہلے خود ایک لیول پہ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور چیزوں کو مینیج کریں. اگر نہیں ہوتا تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پروفیشنل جو ہے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس میں, تو وہ بھی لینے سے گریز نہ کریں. اپنے میزبان مونس انور کو دیجیے اجازت. آپ بنے رہیے مجھ سے.